अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत के सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक घंटे मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह के रद्द-ए-अमल हमने देख रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों से, और एक बड़ा अहम सेमिनार भी मुनक़िद हुआ इस्लामाबाद में, जिससे लगता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सारे इदारों, सारी मीडिया और सारी सियासी जमातों की तवज्जो 9 मई और उसके बाद के हालात की तरफ है, और इस तरफ भी है कि मामलात बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। लगता है कि हम एक जगह स्टक हो गए, आगे कैसे निकला जा सकता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरा ख्याल है कल ही हो जानी चाहिए थी, वो अता तार साहब ने आज की है। तो गवर्नमेंट किधर खड़ी हुई है? क्या गवर्नमेंट बैकफुट पे जा रही है? वो एक पेज जो हम समझ रहे थे बड़ा मजबूत है, वो अपनी जगह कायम भी है या नहीं? और आने वाले वक्त में इन हालात से निकला किस तरह से जा सकता है? क्योंकि एक सियासी जमात को आप जितना भी पीछे धकेलेंगे, अगर उसका वोट बैंक पार्लियामेंट में है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to neutralize the situation as institutions want. बहुत शुक्रिया फात साहब। बिल्कुल, तो आज 9 मई जिस तरह आपने बतूल बिल्कुल कहा डोमिनेट कर रहा है, बल्कि कल से कर रहा है और कल तक करता रहेगा, क्योंकि कल तो एक्चुअली 9 मई है। और न सिर्फ इसलिए डोमिनेट करेगा क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद फिर PTI का रद्द अमल आया, और फिर जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि आज जो PTI और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आज वो सेमिनार किया और उस सेमिनार में बड़ी सख्त बातें हुई हैं, सजेशंस भी कुछ आई हैं, सजेशंस भी आई हैं, और वो कहा गया कि जी वो जो APS की इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करें और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करें। तो यानी कि बुनियादी तौर पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब हो गए या हामिद खान साहब हो गए या और दीगर जो उनके मुकर्रिरीन हैं, उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। तो अब ये शिकवा जवाब शिकवा जो है वो चल रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी टोन और उसकी जो करख्तगी है लहजे की, वो बढ़ती जा रही है। और कल 9 मई है, अब देखें क्या होता है उसमें। फिर जाहिर बात है हुकूमत ने भी अभी जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया। अच्छा, अब आज बीच में बाय द वे वैसे वो शेर अफजल मरवत साहब का एक छोटा सा एक वो जो मिनी सोप ऑपरा मैं और आप हर वक्त डिस्कस करते हैं, वो बीच में एक साइड वही होता है, मेन जो चल रहा होता है उसमें एक साइड शो भी चल रहा होता है, बाय प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में वो फिलहाल तो वो साइड शो आज बंद होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आज कह दिया कि जी अच्छा वो मैं खुद देख रहा था कि बड़ी मुझे हैरत हुई जब वो अडियाला जेल से बाहर निकले मुलाकात करने के बाद मरवत साहब, तो वो अपनी जो है वो अपनी फौजों पे चढ़ दौड़े। हाँ, और एक्चुअली हमें ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब हम हाथ से इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका जो सारी कोशिशें थी, देखिए कितनी बुरी तरह नाकाम हो गई। और वो भी देखे ना कि एक तो जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला चले जैसा भी था, खत्म हुआ, वो पता नहीं शैतान की आंत हो गया था, खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद आज शेर अफजल मरवत साहब ने, बल्कि मैं जो हैरान हुआ कि वो इतनी सख्त बातें शायद हमारे पास अगर है वो कि मरवत साहब ने आज क्या बोला, क्या तो वो भी जरा सुनिए ना कि क्या बोला। अच्छा, फिर ये इतने नाराज थे बाद में कि जिस कॉन्फ्रेंस का भी आप जिक्र कर रही थी, ये वहां पे गए और जब वो बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे तशरीफ लाए तो ये एहतजाजन उठ के चले गए। अच्छा, ये भी हुआ है। हाँ, तो ये जो सोप ऑपरा ये चलता जा रहा है। लेकिन उसके बाद अच्छा मजे की बात ये कि आखिरी बात कर लें फिर आगे चलेंगे कि वो मेरे ख्याल में जितनी टाइम शेर अफजल मरवत साहब को मैंने और आपने दिया बतूल, उनको तो खुसूसन हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इसीलिए ज्यादा बुरा भी लग रहा है हमें क्योंकि हमारा वो खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया। लेकिन वैसे आज उन्होंने एक ट्वीट की है, पोस्ट कहते हैं अब तो उसको, पहले ट्वीट कहते थे, उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं अब जो है वो कुछ हद तक मीडिया से किनारा कशी इख्तियार करना चाह रहा हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया वालों को कि अब मुझे ज़्यादा तंग ना करें। अब वो खामोश होने जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये कि फिर हमें रोज़ की जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है PTI, वो अब कोई और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे मैं अब एहतजाज भी नहीं करूँगा, मैं चुप बैठ गया हूँ। तो नाराज हो गए, रूठ के जाके बैठ गए। चले देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हमारी तो उम्मीद है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहें ताकि खबरों की जीनत बने रहें। अच्छा, अब आ जाए जरा थोड़ा सा सीरियस मामला ये है कि देखें मई 9 की बात हो रही है, मई 9 को पूरा कल एक साल होने जा रहा है और उसमें बहुत कुछ हुआ। अब उसमें दो बिल्कुल क्लियर बतूल उसके दो पहलू हैं जिनको जो डिबेट होती है, चाहे वो PTI वाले हों, चाहे वो दूसरे गवर्नमेंट हो, जो भी हो, वो उसको मिक्स करते हैं। और हमारे PTI के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस मामले पे बहुत हद तक कंफ्यूज हो चुके हैं और गलत दलाइल जो हैं वो पेश करते हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो दो इश्यूज हैं सेपरेटली। एक है मई 9 को PTI के लोगों ने क्या किया, और उसमें कल वो जो
ان کے ترجمان آ کے ایک عجیب سی گفتگو کر رہے تھے کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، اب ایک یہ بھی رویہ آ گیا نا. خیر بہرحال چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. ایک تو پہلا پہلو ہے کہ مئی 9 کو پی ٹی آئی نے کیا کیا اور وہ سب نے دیکھا، اور وہ بلکہ اگر ہے وہ کلپ ہمارے پاس ہے تو وہ اگر ہم دکھا بھی دیں، ہم پروڈیوسر صاحب کو اگر یہ ریکویسٹ وہ سنوا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تھے ہی نہیں، سنوائیں ذرا ایک سیکنڈ. اچھا اب چلیں، یہ تو ایک تو یہ ہے نا. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، جو جب سختی ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، ایف آئی آریں کٹیں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہوا. یہ دونوں الگ الگ اگر آپ بطول دیکھیں نا تو ان کو اینالائز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی نے جو کیا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، میں تو مستقل میری پوزیشن ہے پی ٹی آئی کو پہلے ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے کیا اور ہم سے غلطی ہوئی. لیکن وہ اب وہ ان کا ایک نیا بیانیہ ہے، وہ ایک لفظ انہوں نے ڈھونڈ لیا جی، فالس فلیگ، کہ جی کہ ان لوگوں نے خود کر دیا تھا. یعنی کو منطق بطول کو لاجک، بھائی کو ایسی بات کرو کہ بندہ کہ اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہو. یعنی اتنی کوئی ایکسٹریم بات کرنی کہ ہنسنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لیکن دوسرا جو پہلو ہے ہمیں اس پہ اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے بعد جو سخت طریقے سے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں کہاں کہاں جو ہے وہ ایکچولی لوگوں کے رائٹس وائلیٹ ہوئے، کس طریقے سے فیملیز کو ہراساں کیا گیا، کہاں کہاں پہ جو ہے وہ جو ایک نارمل قانونی طور پر جو ایک تفتیش ہونی چاہیے اس سے تجاوز کیا گیا، کتنے معصوم لوگ جو ہے وہ اس سارے چیز میں رگڑے گئے. وہ ایک الگ چیز، اس میں جب پی ٹی آئی کے لوگ کچھ بات کرتے ہیں اس میں صداقت ہے، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اور گرے ایریا پتہ ہے کیا، یہ ریسنٹلی بھی عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے تو احاطہ عدالت میں مذمت کر دی تھی کہ اٹیکس نہیں کرنے چاہیے، آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں. تو مذمت کر دینا اور ذمہ داری لے لینا کہ یہ میرے ہی لوگ تھے جو انوالو تھے، اور تو یہاں پہ پھنس گئے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی. بالکل. اچھا اب بالکل آپ نے صحیح کہا. اب چلیں یہ سارا کچھ ہو گیا، دو پہلو بھی ہو گیا، ہم نے ڈسکس بھی کر لیا. پی ٹی آئی اپنی ایک عجیب سی جو ہے وہ منطق لے کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کل بھی کر رہے تھے، پرسوں بھی کر رہے تھے، کل بھی کریں گے. لیکن دا بگر کوشچن بطول ناؤ از، اور جو میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، واٹ از دا وے فارورڈ، کیا کریں. دو پوزیشنز ہو گئی ہیں. میں اس ٹائم گورنمنٹ کو تھوڑا سائڈ پہ کرتا ہوں. وہ تو خود ہی سائڈ پہ ہوئے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پہلے یہ معافی مانگیں. دوسری طرف یہ پوزیشن پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ جی معافی، بلکہ وہ آپ سوچیں یہ جو ہم رویوں کی بات کر رہے تھے، اسد کیسر صاحب نے بھی کوئی بڑا داغ دیا جی. ابھی میرا بات کر رہے تھے اور یعنی ہم دونوں کو دکھ ہو رہا تھا. وہ اب رویے ذرا سنوا دیں جی، اسد کیسر صاحب نے کیا کہا. یہ معافی کی بات ہو رہی تھی، بات سے بات نکلتی ہے. اب اس پہ کیا بولیں بطول، میرے خیال میں اس کو لیٹس لیو اٹ. لیکن یہ کیا طریقہ ہے، یہ باتیں کرنے والی، یہ جو ایک بلا وجہ کی مردانگی آپ دکھاتے ہیں، اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ ان کی کر رہے ہیں، تو آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. میں بالکل دیکھیے، میں بار تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ جا رہے ہیں اپنے مین ٹاپک سے، لیکن یہ جو ایک ٹاکسک کلچر آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا، بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں یہ آپ نے کوئی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا. بھائی والد صاحب، ہمارے کلچر میں والد کا کیا رتبہ ہوتا ہے. خیر بہرحال. اور فہد صاحب لیٹ می سے دس کہ سوشل میڈیا پہ پھر انہوں نے کہا کہ ایکچولی آپ لوگوں کا باپ کون تھا، بنایا کس نے تھا. تو یہ لیٹس ناٹ ڈگ اٹ مور، کیونکہ پھر یہ لوگ خود ہی سب حمام میں ننگے ہی ہیں. پھر ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اب چلیں تھوڑا پازیٹیو ہوتے ہیں. کیا کریں، باہر کیسے نکلیں اگر دونوں سائیڈوں نے بالکل اپنی پوزیشنز سنبھال لی ہیں، مورچے سنبھال لیے ہیں، کوئی جو ہے وہ کمپرومائز کا، کوئی مڈل وے کا، کوئی درمیان میں کوئی ایسی بات کہ بھئی آپ ایک قدم لیں، ہم ایک قدم لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں، ہم تھوڑا سا ہاتھ بڑھاتے ہیں. کیسے کریں؟ تھرڈ فیکٹر آ سکتا ہے. اب دیکھیں نا، اب اس میں یہ ایشو تو بالکل ریلیونٹ ہے کہ پاکستان اس طریقے سے نہیں چل سکتا. لیٹس بی ریئلسٹک. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ملک خدا نخواستہ جو ہے اس کو ہو جائے گا. ملک تو چل ہی رہا ہے، کب سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ، تا ابد چلے گا. لیکن
ہم نے اس کو صرف چلانا نہیں نا, ہم نے اس کو ایک ویل گورنڈ کنٹری بنانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو فروری کے الیکشن ہے ان میں توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر پرفارمنس دکھائی, کوئی شک نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں بطول کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو جتنی سیٹیں ان کو اس وقت ملی ہیں ان کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. We should say that. لیکن دوسری طرف May 9th ہے. سو اب کیا کریں, what should we do؟ اب اس میں دیکھیے سب سے بڑا جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی یا معافی مانگیں یا کچھ نہیں, اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی جو آپ نے سنوا دیا, میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا جو انہوں نے لفظ کہے, مجھے خود ایکچولی رویے کا ایشو ہے نفاذ صاحب, ٹون کا ایشو ہے. مذاکرات اس لیے تو پی ٹی آئی کے کبھی کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ان کے ٹون کا ایشو ہے. اب یہ جو ٹون اور رویے کا مسئلہ ہے نا, یہ تو میرے خیال میں اس پہ تو اتنا یہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہے. ہم بہت زیادہ پی ٹی آئی پہ اس لیے بھی فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم دوسری طرف بھی بات کرتے ہیں اور ہم نے کی ہے, لیکن یہ آپ کی بات میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس پارٹی کے اندر جو ایک کلچر ہے, ایک رویہ ہے, جو ایک انگریزی میں لفظ یوز کرتے ہیں ٹاکسک, جب تک آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ بات نہیں کرنی تو لوگ کہیں گے نہیں جی آپ کو تو بات ہی کرنی نہیں ہے. اور خیر بہرحال ہم اسے بات کرتے ہیں, لیکن میں جینوئنلی آج بطول مجھے آپ کو یہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس گرداب سے باہر نکلیں, اور یہ آج اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ کل 9 مئی ہے, کل بڑی سخت باتیں ہونی ہیں, ابھی سے ہم کہتے ہیں کل تقریریں ہونی ہیں, مظاہرے ہونے ہیں, سخت باتیں ہونی ہیں, اس لیے آج ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی طریقہ ہے. اور خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں, حکومت کی نمائندگی کریں گے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب السلام علیکم. یہ بتائیں May 9th کل ہے, اور ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی بطول اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ چلیں ہم نے یہ تو کہہ لیا, انہوں نے ان کو گالی دے دی, انہوں نے ان کے خلاف کو بات کر دی, حکومت نے اپنا موقف ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے دے دیا. ویل انٹرینچڈ پوزیشنز, ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹوین شیل میٹ جو کہتے ہیں خرم صاحب, کیا طریقہ ہے, ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ فہد صاحب طریقہ ایک ہی ہے کہ 9 مئی کے جو وہ لوگ جو اس کے منصوبہ ساز تھے, سہولت کار تھے, کرنے والے تھے, ان کو سخت ترین سزا دیں, لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے, جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہے, ان کو فوری طور پر رہا کریں, اور پھر پارلیمان میں چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے اس میں گفتگو کا آغاز کریں. یہ تو ہے جو منطقی آئینی قانونی طریقہ ہے, مگر ایسا نہیں ہوا. لیکن جب ایسا نہیں ہوا, نہیں سنیے نا جی, لیکن چونکہ ہمارے سامنے ایک فاشسٹ جماعت موجود ہے جو کہ تشدد کو اپنی سیاست کے ہتھیار کے طور پر مستقل استعمال کر رہے ہیں, تو لہذا وہ جب ایک ایسی جماعت موجود ہو تو اس کے ساتھ کیا نیگوسیشن ہونی ہے. لہذا یہ جو نیگوسیشن جس کی طرف آپ میں اگر مکمل کر لوں, جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں, یہ نیگوسیشن میری استدعا ہے, عوام کے مسائل کے لیے ہو تو اس میں کامیابی ہوگی. کہ اگر ابھی بجٹ آ رہا ہے تحریک انصاف مہنگائی کم کرنے کے لیے, تحریک انصاف خرم صاحب دیکھیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اگر وہ پروپوزلز لے کر آئیں, وہ نہیں آئیں گے, قانون سازی لے کر آئیں تو ہم بات کریں گے. لیکن اگر ان کا مستقل اس کے اوپر یہ ہے کہ بھئی ہمارے بانی چیئرمین کو چھوڑو ورنہ ملک کو آگ لگا دیں گے, اس پر نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے پوزیشن بنا دی. اب یہی تو وہ معمہ ہے جس کو میں اور بطول حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی مدد سے. یہ تو کلیئر ہو گئی بات کہ انہوں نے اپنی ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے لی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے لے لی ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا. اب اس طریقے سے معاملات چل تو نہیں سکتے آپ, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, لیکن آپ کابینہ میں نہیں ہیں, تو شاید آپ کے پاس اس وقت تھوڑی سپیس زیادہ ہے. ایز اے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب دونوں طرف سے پوزیشن اتنی سٹرونگ ہو جائے تو پولیٹیشین کا تو سارا
स्ट्रेंथ ही होती है कि वो बीच का रास्ता निकालता है। कैसे निकालें बीच का रास्ता? जी देखिए, एक तो यहाँ शुरू में कहा गया मैं हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून का एक रुकन हूँ, लेकिन उसके जो गैर पार्लिमानी उसका विंग है उसका इस वक्त हिस्सा हूँ, तो लिहाजा एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ड्रामा हम पहले देख चुके हैं फाद साहब, कि 2014 के आगाज में मियां नवाज शरीफ चलकर बानी चेयरमैन के घर गए, उनसे कहा कि आए मिलकर चलते हैं। ये एक जेस्चर था ना, और सियासतदानों के पास क्या जेस्चर होता। उसका नतीजा जो जवाब आया वो जवाब आया कि अगस्त 2014 में 126 दिन का धरना हुआ जिसने मुल्क में फसाद बर्पा किया। वो तो हो गया सर, चाइना के सदर, लेकिन ठीक है, मैं जो जिसकी तरफ सर इसका कंक्लूजन नवाज क्या है? शरीफ की हुकूमत ने, सुनिए अगर आप मुझे मुकम्मल नहीं करने दे रहे फाद साहब, नवाज शरीफ की हुकूमत ने धरनों, हमलों, तशद्दुद की धमकियों के बावजूद उन 4 सालों में मुल्क से लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और महंगाई का खुर्रम साहब, मैं थोड़ा सा आपको वापस ले आऊंगा, हमारी जो मेन थीम है सर। अगर हुकूमत फोकस्ड हो तो इस तमाम फाशिस्ट हमले के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर कर सकती है और इंशाल्लाह करेगी। लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल है, एंड बतूल जंप इन, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये लोग माजी में ये करते रहे थे तो इसलिए इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो क्या मैं इससे तो फिर मैं ये अखज़ कर रहा हूं कि जी फिर कोई बीच का रास्ता नहीं है, फिर तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये पोजीशन ले ली है, वेल गुड लक टू देम। दूसरी तरफ ये पोजीशन है और हम तो ऐसे ही काम करेंगे, ये हमें हमारे साथ बात करते हैं करें, नहीं करते तो ना करें। और दस्तगीर साहब एक और नुक्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब कोई बात नहीं करना चाहता उसे कैसे कन्विंस करें, लेकिन एक बड़ी हकीकत ये कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बात नहीं करना चाहते तो तो आप व्हाई डोंट यू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? आप गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं करे बट यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम तो मीडिया में जब आपको बुलाते हैं तो यही सोच के बुलाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, तो यू शुड कम अप विद सम आइडिया, बट द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली द गवर्नमेंट इज बिहेविंग लाइक ऑपोजिशन। आइडिया यही है कि इस सारी इक्वेशन में, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने ये मेंशन किया मोहतरमा, आज समझ आ जाए, 10 मिनट बाद समझ आ जाए, 10 साल बाद समझ आ जाए, हल पार्लियामान में है और हल अवाम के मसाइल के हल करने की मुश्तरका कोशिश में है। अगर इनको बसन सवाल ये है कि इलेक्शन के ऊपर इनको सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये शोर डाल रहे हैं फॉर्म 47 का, शोर इनका अब जरूर डालें, लेकिन अगर ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हमने ये ड्रामा रिपीट नहीं करना, तो फिर इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम लेकर आए ना जी, उस पर बात करें, कहीं जी हम चाहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि अगला इलेक्शन जो है वो ठीक इस तरह होगा कि ये वाली तरमीम अगर कानून में हो जाए। लेकिन आप हुकूमत में खुर्रम दस्तगीर साहब, आप ये क्यों नहीं कह सकते कि अगर DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज मेंशन किया, व्हाई डोंट यू टेक अप द मैटर? आपको तो एक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो PTI से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर शिकायतें आ रही हैं तो आप गवर्नमेंट की हैसियत से उन शिकायतों को सुन क्यों नहीं सकते? आपका इख्तियार है ये। जी तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि शिकायतें क्या हैं। उनकी शिकायतें पाकिस्तान की अदलिया से हैं, तो क्या मैं फिर अदलिया को टेक ओवर कर लूं हुकूमत की तरफ से सिर्फ इनको खुश करने के लिए? पाकिस्तान का आईनी बंदोबस्त सिर्फ एक जमात को अपीज करने के लिए तोड़ा और मोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, अब इसको उसका दूसरा पहलू देखें ना खुर्रम साहब। पहलू यह है कि PTI के पास एक अपना उन्होंने एक बयानिया बनाया है, मैं उस बयानिए से बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, जो क्रैकडाउन हुआ, उसमें बहुत ज्यादतियां हुई हैं और उसकी वजह से उनके बयानी में थोड़ी जो है वो मजीद उसको तकवीयत मिल गई। अब मैं तो बिल्कुल बहसियत पाकिस्तानी खुर्रम साहब ये बात कर रहा हूं कि देखिए ये जो एक इस वक्त एक टेंस किस्म का एनवायरनमेंट है जिसमें DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद PTI की तरफ से जो है उसका जवाब दिया जाता है। आज जो तकरीरें हुई हैं, बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं और बड़े जो है वो करख्त लहजे में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है तनकीद की गई है। ये दिस इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। मतलब कौन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस तरह, तो इसमें से हमें
کہیں سے تو نکلنا ہے نا. ہم یہ نہیں ہو سکتا خرم صاحب ہم کہیں جی پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. پی ٹی آئی ڈز ایگزسٹ, اس کو سے ڈیل کرنا ہے. جی نظر انداز کر دیا, میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ وہ تمام پاکستانی جو 9 مئی کی وجہ سے اس وقت زیر حراست ہیں لیکن ان پر کوئی ثبوت نہیں ہے, انہیں فوری طور پر رہا کریں. ڈسٹنکشن کریں کہ یہ لوگ شرپسند تھے اور یہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ہم فی الفور رہا کر رہے ہیں. ان سے اس معاملے میں کوئی نہ کوئی نرم بات بھی کی جا سکتی ہے, پارلیمان کے فورم پر کہا جا سکتا ہے آ کے کہ جی یہ ایک اتنا گھناؤنا واقعہ تھا, یہ ایک ایشو ہوا ہے, اب ہم اس کی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں ریڈریس آف گریونس کرنے لگے ہیں اور ہم یہ اتنے لوگوں کو آج یا کل یا پرسوں ہم ان کو رہا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندانوں کے پاس جائیں. یہ جو سنگل سٹیپ ہے اس سے جو اس وقت حدت ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کو کم کرنے میں بہت مدد. لیکن گورنمنٹ سے یہ کوئی کر نہیں رہا, کوئی کر نہیں رہا نا. یہ کرنا چاہیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ کوئی نہیں کر رہا. ضرور کرنا چاہیے, یہ ضرور کرنا چاہیے اور اس پہ یہ پوری کوشش ہے. یہ اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے, اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں. یہ اگر آنے والے ہفتوں میں یہ اگر ایک سٹیپ بھی ہو جائے کہ ہم یہ ڈسٹنکشن کر سکیں کہ واقعی یہ ملک قانون کے تحت چلتا ہے, اس قانون میں جس کے اوپر تو ثبوت تھے اس کو سزا دے دی گئی, جس یا کم از کم اس کو سزا دینے کا عمل شروع ہو گیا, لیکن یہ جو ایشو ہے جس کے پاس ثبوت نہیں, جس کے اوپر ثبوت نہیں ہے اس کو فی الفور رہا اب اگر یہ نہیں ہوا, دیکھیں نا پورے بطول 1 سال کی اینیورسری کل آ رہی ہے نا, 1 سال ہو رہا ہے مہینے کو. خرم صاحب جو بات کر رہے ہیں سینسیبل بات ہے, لیکن اس بات سے یہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر پورے 1 سال تک یہ نہیں ہوا تو یہ پھر گورنمنٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے نا. بالکل بالکل. اور دستگیر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے عطا طارق صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا سزا ملنی چاہیے, آپ نے بھی یہ کہا سزا ملنی چاہیے, ڈی جی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے. سو دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی تھاٹ نہیں ہے. اور وہ ادارہ جو ٹیکنیکلی آپ کے نیچے کام کر رہا ہے, ڈیفنس کا ادارہ, اس کے ساتھ آپ کی صرف اتنی کوارڈینیشن ہے کہ اتنے بڑے ایشو پہ ایک پریس کانفرنس ہونی جا رہی ہے اور وہ اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ ایک سیاسی موقف سامنے آتا ہے جو کہ آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا. ڈی جی کو بولنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے تھے, ایک ادارے کو اس لیے ڈیفینسو ہونا پڑا کیونکہ آپ نمائندگی نہیں کر رہے تھے. یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اب یہ کیسے خرم صاحب, یہ کیسے ہوگا؟ اب جو آپ بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ بات ہے, آئی ایکنالج, کیسے ہوگا یہ محترم شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کو اس میں لیڈ لینی پڑے گی نا, اور یہ معاملہ پریس کانفرنس سے تو حل نہیں ہونا. کسی شخص نے یہ ذمہ داری اٹھا کر چاروں صوبوں میں جو لوگ اس وقت جو ہیں وہ بغیر ثبوت کے اگر وہ قید ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم نے اس معاملے سے سبق سیکھا ہے. کیونکہ دوسری طرف امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 کو حملہ ہوا, انہوں نے اس کے منصوبہ ساز کو 18 سال کی سزا دی جو موقع پر موجود بھی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ ڈسٹنکشن کرتی ہیں, ان کو وقت لگتا ہے, 1 سال گزر گیا ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ اگلے 5 سے 6 ہفتے میں اگر حکومت یہ کام کر گزرے تو بہت سارا جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. اور ہمیں جو ہے دیکھیں حکومت نے جس کا میں حصہ نہیں ہوں, انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ چوائس کرنی ہے کہ وہ پارلیمان کو امن کے لیے استعمال کریں گے. پارلیمان میں ایک پوری سسٹینڈ اور ڈیلیبریٹ ایفرٹ کریں گے کہ ہم یہ جو ہمارے ساتھی ممبران ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے, اور بات کریں گے عوام کے ایشوز پہ, سیاسی معاملات پر نہیں, عوام کے ایشوز پر ان سے ڈائیلاگ شروع کریں تو ضرور بہتری آئے گی اور ٹیمپریچر میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اب دیکھیں نا یہ پوائنٹ ہے جب ہم تھوڑا سا جو ہم بات کر رہے تھے اپنی تھیم پہ کہ واٹ از دا وے فارورڈ, اس میں سے ایک ٹھوس چیز نکلی, اور یہ ہی از رائٹ ایکچولی بطول, کہ اگر آپ تھوڑا سا اس طریقے سے جو ایک بیانیہ بنائیں کہ بھئی بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, اس میں معصوم لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, فیملیز جو ہیں انہوں نے سفر کی, اگر آپ وہاں پہ کچھ ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں کہیں پہ جہاں پہ ریلیف پاسبل ہے, اور آئی ایم شور ہوگی, تو ٹیمپریچر کم ہوگا. جیسے کہ ڈی جی نے خود بھی کہا کہ بچوں کو ورگلایا, اور اس کا مطلب ہے کہ ایک سافٹ کارنر انسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے کہ کچھ ایسے ٹین ایجرز ہیں جن سے بس یہ فلو میں ہو گیا. لیکن اس میں پتہ ہے میں بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اس طریقے سے سوچ کے کچھ کرنا چاہیے, لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے پرابلم ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو آپ نے نشاندہی کی ہے, رویہ. آگے سے جب وہ رویہ آتا ہے دوسری سائڈ سے, تو پھر اگر کوئی کچھ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں
تو وہ لچک جو ہے دونوں طرف سے آتی ہے. لیکن ایک دستگیر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ وہ ہی از اے سینئر پولیٹیشین اور بڑا ٹالرنس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو عوامی نوعیت کے مسائل ہیں وہ تو سب کا اکٹھا نیشنل انٹرسٹ ہے نا، اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس پہ اگر چاہیں تو اکٹھے، لیکن اس پہ نہیں آئیں گے بطول. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا یہ بالکل کلیئر موقف ہے کہ جی جب تک خان صاحب کو جو ہے رہا نہیں کریں گے اور مے 9 کے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں تب تک ہم آگے نہیں چلیں گے. اب یہ انریزنیبل ڈیمانڈ ہے، انریزنیبل ڈیمانڈ ہے، لیکن اڑے ہوئے تو اب کہیں سے کوئی رستہ نکالنا ہے. پہل کس نے کرنی ہے؟ دیٹس اے کی ایشو. اور پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو بارہا آفر بھی کر چکی ہیں ڈائلاگ کی، اس کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی سے بات کریں گے تو ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا قد اتنا بڑا ہے؟ اس کو مزید سمجھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج ہم ڈسکس کریں کہ کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی فرکشن میں. حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایونچولی کوئی آپشن ہے ہمارے پاس سے نہیں. اور اس حوالے سے سینئر جرنلسٹ طلعت حسین صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. بہت شکریہ طلعت صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم، نائس ٹو ہیو یو آن دا شو. ہاؤ یو فہد؟ بس ٹھیک ٹھاک بالکل. راجپوت. I'm good. اچھا طلعت، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بطول اور میں کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو پوزیشنز ہیں یہ تو بالکل ویل انٹرینچڈ ہو گئی. کل 9 مئی آ رہا ہے، وہاں پہ جو کچھ ہونا ہے، تقریریں ہونی ہیں اور ماحول جو ہے وہ گرم ہونا ہے. بٹ از دیر اے وے آؤٹ؟ کیا طریقہ ہے کہیں سے سرا اگر پکڑنا ہے؟ کیونکہ یہ انسسٹینیبل سا ایک سٹیٹ آف افیئرز ہے، کب تک کھینچ لیں گے اس کو؟ تو سرا کہیں سے پکڑنا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ That's what we're trying to figure out. دیکھیں جی بالکل فہد، تھینک یو. ایک تو یہ کہ پالیٹکس بینگ دی آرٹ آف دا پاسبل، آپ ایسے معاملات کو اس حد تک نہیں لے کے جاتے کہ اس کے بعد جو پاسبل ہے وہ امپاسبل ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشنز لی جا چکی ہیں، جس قسم کی ریڈ لائنز کھینچی جا چکی ہیں، جس قسم کے ریڈ زون کے اندر آپ کے پروگرام کے نام کے حوالے سے دونوں نے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا ہے، پی ٹی آئی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، اس کے بعد مجھے تو یہاں سے جو ہے وہ بلڈ سپورٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مجھے کوئی اس کے اندر سے رستہ نکلتا وہ نظر نہیں آتا. دیکھیں اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ دونوں طرف سے قیادت نے سٹینڈ لیا ہے. عموماً قیادت جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ رکھتی ہے تاکہ ذمہ داری کسی اور کی طرف منتقل کرے اور خود کو کمٹ نہ کرے ایک ایسی صورتحال سے جو بعد میں ان کے لیے امبیرسنگ ہو. لیکن یہاں پر قیادت نے کمٹ کیا. اگر آپ آج عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، جس قسم کی زبان وہاں سے استعمال کی گئی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد تو گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اوپر انگیج کر پائے. تو آئی ہیو ٹو ساؤنڈ ویری سینیکل اینڈ آلموسٹ ہوپ لیس، لیکن ایز تھنگ اسٹینڈ ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے لڑائی کم ہوگی، یہاں سے لڑائی بڑھے گی اور ایک بلڈ سپورٹ والا آپ کو ماحول نظر آئے گا. اچھا اب اس میں تو اس کا اگر ہم پیرلل ڈرا کریں تو جنرلی جب جو ہے وہ لیٹس اسیوم کہ 2 فریق ہیں یا دو ممالک ہیں، ان میں اگر اس طرح کا کوئی جھگڑا پڑ جائے تو یا تو ایک سفارتی جو ہے وہ حل نکلتا ہے، 2 قدم آپ آگے بڑھیں، 2 قدم آگے بڑھیں گے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، یا پھر جنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سے کوئی سولوشن نکل آتا ہے. اب اگر یہ والا اینگل ہے وچ یو آر سیئنگ کہ کوئی درمیانی راستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہاؤ ول دس پلے آؤٹ؟ یعنی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہوں نے میکسیمم پوزیشن لے لی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو گئے، اور اسٹیبلشمنٹ نے پرسوں پریس کانفرنس کر دی ہے اور وہ بھی بالکل سیدھے ہو گئے. اب یہاں سے ہاؤ ڈز دس پلے آؤٹ؟ دیکھیں اس کے بعد جو آپ کو کم زخمی ہونے والا جو راستہ نظر آتا ہے، اور ملک زخمی ہو رہا ہے سارے معاملے کے اندر، توجہ بٹی ہوئی ہے. ہمارے اور آپ کے جو شوز ہیں، جو بحث ہے کسی اور معاملے کے اوپر ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ کے اوپر ہونی چاہیے، کلائمیٹ چینج کے اوپر ہونی چاہیے، پاپولیشن ایکسپلوژن کے اوپر ہونی چاہیے، بارڈر صورتحال پہ ہونی چاہیے. اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا کیا ہوگا. سارے میڈیا کا یہی حال ہے. تو نیشنل ڈسکورس کو اس نے ہائی جیک کر لیا، تو ملک زخمی ہو رہا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال چاہیے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور معیشت کے نمبرز کو بہتر
کرنے کے لیے سعودی انویسٹمنٹ کے اوپر بہت تکیہ کیا ہوا ہے. چائنیز کی طرف سے جو سی پیک ہے اس کے اوپر بھی ریلائنس کی ہوئی ہے. تو مفروضہ یہ ہے کہ اگر معیشت اچھی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ عمران خان کا جو وینمس زہریلا پروپیگنڈا ہے وہ ڈیفیوز ہوتا جائے گا اور ہمیں عمران خان کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ عمران خان کی جماعت ایک سٹیک ہولڈر ہے موجودہ نظام کے اندر. مفروضہ یہ تھا کہ وہ سٹیک ہولڈر کی طریقے سے بیہیو کرے گی, وہ کسی ڈسرپٹیو فورس کی طریقے سے بیہیو نہیں کرے گی. وہ مفروضہ درست ثابت نہیں ہوا. ان کی جماعت کے ممبران جو پارلیمان کے اندر ہیں وہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے عمران خان بات کر رہے ہیں جیل سے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ شاید ایک سال میں معاشی حالات از خود کوئی حل نکالیں جس میں عمران خان کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے. عمران خان کا مفروضہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں, موجودہ حکومت لڑکھڑا رہی ہے, اگر ہم ذرا سا دباؤ ڈالیں گے, ججز ہمارے ساتھ ہیں, وکلا ہمارے ساتھ ہیں, دباؤ ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا. تو یہاں سے تو لڑائی بڑھے گی. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے اندر مزید تندی آئے گی. اب ان کا حشر کیا ہوتا ہے جب کورٹس کے پاس جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہاں سے تو آپ کو لڑائی بڑھتے ہوئی نظر آئے گی, مقدمات کی لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, بیانیے کی لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور ان میں سے صرف ایک ہی جیت سکتا ہے. اس جنگ میں سے دونوں نہیں جیت سکتے. یہ میوچلی سیٹسفائنگ سولوشن کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایکچولی اس میں سے ون ون نہیں نکل رہا. بالکل. یہ سب سے خطرناک بات ہے. اور طلعت صاحب پلیز اس حوالے سے کمنٹ کیجیے گا. مشاہد حسین سید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو قیدی نمبر 804 کو نکالنا پڑے گا. ڈو یو کنسیڈر دس اسٹیٹمنٹ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ از ہی دیٹ پاورفل؟ جی وہ ٹرمپ کی آمد کے پیش نظر مشاہد صاحب نے یہ بیان دیا تھا, اور مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ کے دیکھے گا کہ بائیڈن نے کس کس کو کال نہیں کیا. تو پہلے جو اس نے کال کھڑکانے ہیں ان لوگوں کو کھڑکانے ہیں جن کو بائیڈن نے کال نہیں کیا. چونکہ عمران خان کو کال نہیں کیا تو عمران خان کو پھر تلاش کرے گا. عمران خان جیل میں ہوگا, وہ پھر خود ٹویٹ کرے گا ٹرمپ وہاں سے کہ یہ کیوں بندہ جیل کے اندر ہے, اس کو نکالو وغیرہ وغیرہ, پاکستان پہ سینکشنز لگائے گا. اٹس اے لانگ شاٹ, لیکن امکان اس کا ہے. میرے لیے دلچسپ صورتحال جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس کے اوپر عمران خان نے ایک گھناؤنی سازش کا الزام لگایا, اسی کے ڈونلڈ لو کا ہاف نیم سیک جو ہے, جو ڈونلڈ بلوم ہے, اس کے ساتھ بہت اچھی انگیجمنٹ ہے. تو بائیڈن کے ہوتے ہوئے بھی واشنگٹن کے ساتھ انگیجمنٹ اچھی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آپ نے بیان دیکھ لیا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا اس سینیٹر کا جس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہمیں عمران خان کا بڑا خیال ہے اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو عمران خان کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں واشنگٹن کی مرکزیت کے پیش نظر واشنگٹن کی طرف سے جو سگنل آ رہے ہیں ابھی سے وہ کافی مؤثر ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں واشنگٹن کی پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو دائمی دوستی ہے اس کو. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کہ پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو ایک طرف پھینک کے قیدی نمبر 804 کو باہر نکالیں. اچھا, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے طلعت کہ یہ گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو مفروضہ ہے کہ آپ ملک کے حالات کو بہتر کریں, اکانومی کو بہتر کریں, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور وہ جو جب اس کی وار گیمنگ ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جی تمام تر جو اقتصادی اصلاحات ہیں وہ مکمل ہو جائیں, IMF سے ڈیل ہو جائے, FBR کی ریسٹرکچرنگ ہو جائے, پرائیویٹائزیشن ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, انفلیشن کنٹرول میں آ جائے, الٹیمیٹلی جو ہے وہ فارن کرنسی سٹیبل ہو جائے, اپنا لوکل کرنسی سٹیبل ہو جائے, فارن ریزروز بڑھ جائیں, اور معاملات کو سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد گروتھ کی طرف جانا شروع ہو جائیں, جس سے لگے یہ کہ ملک سٹیبل ہو گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو اپیل ہے, جو اٹریکشن ہے عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ان کے ووٹرز میں کم ہو جائے. یہ ہے وہ آرگیومنٹ. بٹ ڈز اٹ میک سینس؟ لیکن آپ کب سے یہ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں؟ اگر گورننس پہ ہی عمران خان صاحب کو ووٹ ملنا ہوتا تو آج تو وہ بزدار کے ایکسپیریمنٹ کے بعد تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی چاہیے تھیں. سو یہ کوئی ڈفرنٹ یہ غلط پریمس پہ تو نہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز کر رہی؟
بالکل آپ نے درست کہا کہ بہت سارے افس ہیں. جس طرح ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے اندر بہت سارے افس ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے مفروضے کے اندر بھی بہت سارے افس ہیں, اور آپ نے تمام افس کی سمری بڑے بہترین طریقے سے بیان کی. دیکھیں تاریخی طور پر فہد اور مسٹر راجپوت, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی سویلینز کو ڈسلوج کیا جاتا ہے تو ان کو کہیں پہ پارک کیا جاتا ہے, اور پارک کرنے کی دو جگہیں ہیں. ایک تو ان کو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں گئیں, آصف علی زرداری صاحب ایگزائل میں رہے, نواز شریف ایگزائل میں رہے, شہباز شریف ایگزائل میں رہے, تو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے, یا پھر ان کو زمین میں پارک کر دیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو زمین میں پارک کر دیا. جیل میں رکھ کے لیڈر کو پاکستان کے اندر تمام نظام کی بنت کرنا, دس ہیز ناٹ بین ڈن ان پاکستان بفور. اور عمران خان کو تو باہر کوئی بھیج ہی نہیں رہا, کیونکہ عمران خان کے لیے لندن جانا میرے خیال میں بنی گالا جانے سے زیادہ اہم ہے. وہاں پر جا کے وہ گورنمنٹ ان ایگزائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. وہاں پر ان کا تمام جمائمہ کا جو بہت پاورفل نیٹ ورک وہ موجود ہے, ایکسپیٹ کمیونٹی موجود ہے. ہی وڈ وانٹ ٹو بی سینٹ ٹو ایگزائل. سو اس وجہ سے ان کو ایگزائل کو بھجوا نہیں رہا. انہوں نے اپنے بارے میں, اپنی صحت کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں جو باتیں آلریڈی کر دی ہیں, اس سے ظاہر ہے جو فزیکل ہارم والے اینگلز ہیں وہ بھی سارے ایڈریس ہو گئے ہیں ان کے لیے. پاپولیرٹی ان کی بہت زیادہ ہے, تو اب ان کو جیل میں رکھ کے یہ مفروضہ بنانا کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی میرے خیال میں کافی مشکل ہے. لیکن اس میں جو خیبر پختونخوا میں جو چیف منسٹر ہیں, اگر بعض لوگوں کا خیال ہے, ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری وہاں کے جو ایکس فاٹا کے 2 ایریاز ہیں ان کے پریس کلب کے ممبران سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 2 سال رہے تو خیبر پختونخوا میں تو عمران خان کی جماعت کی ویسے چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ ماشاءاللہ جس قسم کے ان کے کام ہیں لوگ ویسے ہی ان سے جان چھڑائیں گے. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی مفروضہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جیسی حکومت ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں گے, لیکن اصل مسئلہ کے پی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہارٹ لینڈ پنجاب ہے, جہاں پر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اٹھان ہے, اور اس کا کوئی جواب اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. میں تو مانتا ہوں کہ عمران خان is a tiger that the establishment is riding, and you know riding a tiger is a very tough situation. What to do with Imran? یہ اسی قسم کا سوال ہے. آپ کو یاد ہے وہ موویز کے اندر ہوتا ہے جب آپ کسی کا قتل ہو جاتا ہے, what to do with the dead body? وہ کہیں پہ بھی چھپاتے ہیں, بونٹ میں چھپاتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, گاڑی میں ڈالتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, الماری میں ڈالتے ہیں, باہر آ جاتا ہے, زمین میں پھینکتے ہیں, باہر آ جاتا ہے. So what to do with Imran Khan? I think that's the question that the establishment doesn't have an answer for. And what to do with Imran Khan, of course, is the key question. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا طلعت, تب تک معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا. سو obviously یہ ایز یو سیڈ کہ اس میں اگر ابھی ہمیں ون ون سچویشن نظر نہیں آ رہی, and somebody has to win and somebody has to lose, یہ تبھی ہوگا جب میچ ختم ہوگا. ہاف ٹائم تک تو یہ فیصلہ ہوگا نہیں, اور اگر یہ میچ لمبا چلتا رہا تو پھر یہ ایک عجیب سا پاکستان کے لیے ایک عجیب سا ایک اضطراب جیسی صورتحال ہے, جس سے ایز یو ویری کریکٹلی سیڈ کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. سو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں, اور میں جان کے اسٹیبلشمنٹ کا بار بار نام لے رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ آف دا ڈے تو آلموسٹ ارریلیونٹ ہوئی ہے اس جھگڑے میں, تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ 5 ڈے ٹیسٹ کی طرح نہیں کھیل سکتے. They have to, یہ میچ کو ختم ہونا ہے, وہ کیسے ہو, that's the tricky part. دیکھیں جو پی ٹی آئی کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں نا بڑا دلچسپ ہے. آپ نے کہا کہ 5 ڈے میچ نہیں ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 6 ڈے میچ ہے جس میں سے 2 ڈیز گزر چکے ہیں. یعنی اگر موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو 6 سال ہو گئے, 2 سال ان کے گزر گئے ہیں. اور جب ایکسٹینشن اگر وہ لیتے ہیں تو اس کے بعد میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے آرمی چیف جو ہے وہ سلپری سلوپ کے اوپر چلا جاتا ہے. ان کی کمانڈ برقرار رہتی ہے, وہ آرمی کو رن بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں, لیکن ایک سلپری سلوپ کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ فوجیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی, پولیٹیشین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کب تک کر لیں گے, 2 سال گزر گئے ہیں, 2 سال اور گزار لیں گے تو اس کے بعد آخری 2 سال میں تو کچھ ہوگا. تو ان کی طرف سے جو انتظار ہے
وہ بالکل طالبان والی کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکنز ہیو دی بیسٹ ویپنز, وی ہیو دا واچز. سو آئی تھنک عمران اس سے کہ کب تک چلائیں گے. لیکن طلعت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کبھی نہ کبھی تو میں نے باہر آنا. جی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مذاکرات کے آپشن کو, چونکہ ہم آپشنز کنسیڈر کر رہے ہیں, اور کل منالہ نے ایک انٹرویو بھی دیا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف مجھ سے زیادہ پریشان ہیں جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں, تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر موجود ہے, آصف علی زرداری, نواز شریف, جو سیاسی طور پہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کریں یا اتنے کنونسنگلی بات کریں کہ مذاکرات کا کوئی دروازہ کھل سکے؟ دیکھیں ڈیفیوز آپ اس سچویشن کو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت جہاں پر پوزیشن چلی گئی ہیں, جب بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف واضح انداز سے کہتی ہے کہ ہم نے تو جنرل عاصم منیر سے بات کرنی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنی ہے. جو ہی اس مذاکراتی ٹیبل کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل عاصم منیر, ہم تصوراتی بات کر رہے ہیں لیکن مذاکراتی ٹیبل کے اوپر اگر وہ بیٹھتے ہیں اور سامنے عمران خان ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو فارغ ہو جائے گی. عمران خان بائی دا وے ان کا کوئی لاس نہیں ہوگا اگر وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے. سیاستدان تو کام ہی یہ کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ پاکستان کے خلاف گراؤنی سازش ہے, یہ ٹولہ ہے, یہ 9 مئی کے ذمہ دار ہے, یہ ہمارا 9/11 کرنے والا ہے, جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کے لیے امپاسبل سچویشن ہو جائے گی. اس کے بعد وہ دروازے سے باہر نہیں جائیں گے, وہ طاقت سے بھی باہر جائیں گے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کچھ گین نہیں کرتی عمران خان کو انگیج کر کے, اور نہ ہی عمران خان کی طرف سے کوئی سپیس نظر آ رہی ہے ان سے انگیجمنٹ کی. طلعت تھینک یو سو مچ, آلویز اے پلیجر, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. بطول کافی کچھ ہے ڈسکس کرنے کو, اور اس میں دیکھیں اب جس طرح ہم نے پروگرام شروع کیا کہ جی کوئی طریقہ نکالیں, تو اب تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی بھی آ رہی ہے. خرم دستگیر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. آئی تھنک طلعت کا انالیسز ایز آلویز از اسپاٹ آن, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن مشکل لگ رہی ہے, ہونی چاہیے اصولاً, لیکن مشکل لگ رہی ہے. اب اس میں تھوڑے سے اس کے ایک دو اور پہلو ہیں, اور اس میں ایک پہلو اگر ہم شاید ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں نا, تو اس میں جو پی ایم ایل این ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں یا ان کے پاس کوئی اور ہے؟ بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور بات ہو رہی ہے کہ کیا حل نکالا جا سکتا ہے. پاکستان میں سیاسی صورتحال ایک جمود کا شکار ہے, اور آنے والے وقت میں اگر یہی چلتا رہا تو پاکستان کو ڈیمیج, پاکستان کی سیاسی صورتحال مزید ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کدھر ہے بات صاحب؟ بالکل گڈ کوسچن. ہائبرنیٹ کر لیا. اچھا, اس کی دو چیزیں نا, ایک تو گورنمنٹ ہے اور ایک پی ایم ایل این بحیثیت جماعت ہے. اب گورنمنٹ, اب ان کے لیے جو چیلنج ہے نا اس وقت, یہ جو ساری ہم نے پوری جو ایک فریمنگ کی ہے ہم نے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کی, اور اس میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے, اور آلموسٹ ایک زیرو سم گیم چل رہی ہے. اب اس میں گورنمنٹ کی طرح اور پی ایم ایل این کی طرح, گورنمنٹ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے اس وقت اس سارے معاملے میں سے اپنے لیے کوئی بہتر آؤٹ کم نکالنا, اور وہ یہ ہے کہ وہ اتنی کوئی زبردست گورننس کرے, جو ابھی طلعت بھی بات کر رہے تھے, اتنی زبردست گورننس کرے کہ 2-3 سال میں لوگوں کو واقعی لگے کہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا ہے, یہ تو اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی ہے, ٹھیک سے بہتر ہو گئی ہے, مہنگائی کم ہو. اگر لوگوں کی زندگیوں میں اگلے 2-2.5 سال میں, اور 2-2.5 سال پاکستان میں بہت لمبا ہوتا ہے بطول, ایز وی آل نو, لیکن اگر کیونکہ اس سے کم میں 6 مہینے میں تو کچھ نہیں ہوگا, اگر 2-2.5 سال میں آپٹمسٹکلی اسپیکنگ پاکستانیوں کی زندگی میں کو بہتری نظر آنی شروع ہو گئی, تو شاید گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہم نے کر دکھایا آپ کو کہ ملک کو ہم نے ایک مشکل وقت سے نکالا. پہلی بات. دوسرا ہے پی ایم ایل این. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دن کے بعد صدر الیکٹ ہونے جا رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے گورنمنٹ نہیں چلانی, وہ چاہتے ہیں کہ میری جماعت کی وہی پوزیشن ہو جو ایک زمانے میں تھی پنجاب میں. پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے کسی طریقے سے اپنی سیاست کو واپس تیز کرنا ہے. اس وقت وہ سیاست تبھی تیز ہو سکتی ہے, تبھی اس میں ایک تقویت آ سکتی ہے جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, اور وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ پوزیشن تو عمران خان صاحب نے پکڑ لی ہے, تو اب وہ بھی پھنس گئے. تو اس ٹائم جو آپ نے بالکل سوال پوچھا کہ وہ گورنمنٹ کدھر ہے یا پی ایم ایل این کدھر ہے, تو اس کا جواب میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی تلاش کرتے ہیں. اور جیسے بھی طلعت صاحب نے بھی کہا کہ کچھ سیاستدان یہ سوچ رہے ہیں کہ فوجی تو ریٹائر ہو جائیں گے, اور جب ہمارے ہاتھ میں گیم آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا. میرا خیال ہے فی الحال پولیٹیشنز اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ پرپوز کر سکیں.
बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखिए ना उसमें अगर तो गवर्नमेंट में रहते हुए अगर पीएन और अभी कल को पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, बज़ाहिर अभी तक तो यही इंडिकेशन है कि वो आ जाएगी, तो जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में अगर आ जाती है तो उससे इंडिकेशन यही आ रहा है कि भाई ये जो सिस्टम अब बन गया है फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद का जो निज़ाम है उसको अब थोड़ा लंबा चलाना है। पीपल्स पार्टी तभी आएगी ना, वरना वो क्यों आएंगे, और उस निज़ाम में से कुछ इस तरह का आउटकम निकालना है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की जो लोगों में पाकिस्तानियों में अपील है उसको कम किया जाए। इट इज़ नॉट मिशन इम्पॉसिबल, बट इट इज़ डेफिनेटली मिशन डिफिकल्ट। इट कन्विंसेस मी कि क्योंकि आवाम को यही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो चाहते हैं उनका परचेजिंग पावर बढ़ा हो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि IMF क्या कर रहा है। इट विल लिटरली वर्क अगर ये इस पर काम करे तो। बहुत शुक्रिया फाद साहब, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।